السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وقال تعالی: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، رمضان المبارک کی آمد ہے، بس 2 یا 3 دن بیچ میں ہیں۔ اس سلسلے میں بہت قابل مبارکباد ہیں آپ۔ انشاءاللہ آپ اور ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، یہ دعا کرنی چاہیے شعبان میں اکثر کہ اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ لے۔ واقعتاً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو بڑے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مہینے کا حق ادا کریں۔ اس سلسلے میں آج آپ سے چند گزارشات کروں گا کہ بہتر طریقے سے رمضان المبارک گزارنا، اس کا کیا طریقہ رہے گا، اکثر بیان کیا جا چکا ہے، یہاں پہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں آج ایک اور طریقے سے آپ سے کہوں گا کہ آپ بس ایک گول مقرر کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی آپ ایک منزل، ایک گول مقرر کر لیں۔ صرف ایک کام اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ، تو ہم سب کا یہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ وہ ایک کام، وہ کیا کرنا ہے آپ نے، آج ہی سے اس کی فکر کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے، اپنے دلوں کو ہم بنائیں گے۔ جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے، قلب سلیم جسے کہا ہے، تو ہمارے دل واقعی قلب سلیم، واقعی ہمارے دل
जिन्हें अहादीस पाक में मखमूमुल कल्ब के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मखमूम दिल और सलीम दिल, ये बनाने की हमने कोशिश करनी है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, तो सुनिए क्यों करना है ऐसा। कुरान मुकद्दस की ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी, अल्लाह का इरशाद होता है, सूरतुल हश्र की आयत है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो दिन जो होगा ना जब हिसाब किताब होगा, यौमुद्दीन जिसे कहा गया है, क़यामत का दिन। फरमाया उस दिन तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आने वाली नहीं। देखिए, इंसान किसी भी चीज को जमा कर लेता है, उसकी तमन्ना करता है कि ये मेरे काम आए, तो वो जो दिन है उस दिन कोई भी चीज काम नहीं आएगी। किसी भी किस्म का आपने माल जमा किया हो, सोना, चांदी, गाड़ी, जमीन, बागात, बैंक बैलेंस, जितना भी आपने कुछ जमा किया हो, वो माल फरमाया अल्लाह ने काम नहीं आएगा। उसकी उस वक्त जीरो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू नहीं। वला बनून, और आपके जो बेटे हैं, आपकी जो औलाद हो, वो भी आपके काम नहीं आएगी। वो बेटे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, प्रोफेसर्स हों, बड़े ताजिर हों, ठेकेदार हों, जमींदार हों, कुछ भी हो, वो बेटे भी काम आने वाले हैं। किसी किस्म का माल काम नहीं आएगा, किसी किस्म की औलाद काम नहीं आएगी। ये अल्लाह का इरशाद है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। बस एक चीज आपके काम आने वाली है, और वो है कल्ब सलीम। अगर आप कल्ब सलीम लेकर हाजिर हुए अल्लाह के उस दरबार में, अल्लाह की अदालत में, तो बस वो कल्ब सलीम आपकी काम आने वाला है, और कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। इस कल्ब सलीम के बारे में थोड़ा सा जान लें, ये होता क्या है कल्ब सलीम। सलीम यानी सलामती जिसमें हो, जिसे आपने किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचाया हो, जो दागदार दिल ना हो, जो जख्मी दिल ना हो, एक एतबार से आप समझें, जो गंदा ना हो, मैला ना हो, गुनाहगार ना हो। एक हदीस पाक के जरिए हम समझ सकते हैं ये क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया कि जो तकवा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये तकवा क्या है, आपने फरमाया ये कहीं नहीं है, कहीं मैदे में नहीं है, दाएं बाएं कहीं नहीं है। तकवा, तकवा हा होना। आपने इशारा किया, आपने कल्ब की तरफ, अपने सीने की तरफ इशारा करके आपने फरमाया तकवा हा होना। गोया वो दिल जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला दिल हो, उसे हम कहेंगे कल्ब सलीम। बस वो दिल हमने तैयार करना है। एक और चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, वो ये है शाबान, जो जिसे हम रुखसत करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखते थे जितने इस शाबान में रखते थे। जब आपसे पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया कि इस महीने में हमारे आमाल पेश किए जाते हैं अल्लाह के हुजूर, तो मैं चाहता हूं कि जिस वक्त मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूं। इस बात को जानने के लिए जहन में रहे कि 3 मौके ऐसे हैं, 3 मौकों पर आपके और हमारे जो आमाल हैं वो पेश किए जाते हैं अल्लाह के हुजूर। डेली बेसिस पर, वीकली
اور ایئرلی روزانہ فجر اور عصر کے موقع پہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اور پھر ہفتہ وار سوموار اور ویروار یعنی جمعرات، ان 2 دنوں کو بھی پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، اور پھر ایئرلی وہ نصف شعبان جسے آپ کہتے ہیں 15ویں شعبان کو بھی پیش کیے جاتے ہیں ہمارے اعمال، وہ ایئرلی بیسس پر۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر کو اور جمعرات کو۔ یوم الاثنین پیر کو کہا جاتا ہے، منڈے کو، و یوم الخمیس اور تھرسڈے کو۔ فیغفر لکل عبد، پس مغفرت ہو جاتی ہے ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں ہر شخص کو، لا یشرک باللہ شیئا، اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اور وہ شخص جسے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، عداوت ہو، بغض یا حسد ہو، گویا 2 انسان ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کو رکھا جاتا ہے، فرمایا کیا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں، کہا جاتا ہے فیقال، کہا جاتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو ابھی مہلت دو، رکھو ابھی انہیں یہاں تک یہ آپس میں صلح کر لیں۔ 3 بار فرمایا انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، ابھی رہنے دو ان کو، ابھی انہیں مہلت دو، شاید کہ یہ صلح کر لیں۔ یہ کون والی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ یہ مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 6544 اور 2505، جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس میں 2505 نمبر ہے۔ یہ ہفتے میں جب 2 دن پیش کیے جاتے ہیں ہمارے اور آپ کے عمل میں، اللہ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو، اور وہ جو 15ویں شعبان والی حدیث پاک ہے اس میں فرماتے ہیں کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، بس 2 شخص رہ جاتے ہیں، مشرک اور مشاہن، مشرک اور مشاہن 2 ہی رہ جاتے ہیں، وہاں بھی وہ 2، یہاں بھی یہ 2۔ مشاہن یہ شہنا ہے، یہ کیا ہے جو ابھی آپ نے یہاں بھی سنا، بین اخیہ شحنا، مشاہن کسے کہیں گے؟ شہنا کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے عداوت ہو، نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو۔ ذرا اندازہ کریں آپ میں اور ہم میں کون چاہے گا کہ ہماری مغفرت نہ ہو، ہماری فائل کو پینڈنگ رکھا جائے، آن ہولڈ رکھا جائے کہ ابھی رکھو۔ مسئلہ کیا ہے کہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بھائی سے جھگڑا کیا ہے، یا ہماری بنتی نہیں ہماری بھائی کے ساتھ، کسی بھی طور سے ہم اس سے روٹھ گئے ہیں، کسی بھی طور سے ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں بھی اس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں آپس میں فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک بھائی اس طرف جاتا ہے، ایک بھائی اس طرف جاتا ہے، وہ آپس میں آنکھیں نہیں ملاتے، تو ان کے لیے کہا کہ یہ ان کی فائل ایسے رکھی جاتی ہے کہ چھوڑ دو انہیں، رکھو، شاید یہ آپس میں صلح کر لیں۔ گویا اگر صلح نہیں کریں گے تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا، کیا ہوگا وہ بھی آپ سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن حضور علیہ السلام سے کہا گیا ای الناس افضل، کہ افضل انسان کو ہے، کون سا ہے، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ فرمایا قال کل مخموم القلب وصدوق اللسان، مخموم القلب انسان اور صدوق اللسان سچا انسان۔ صحابہ نے عرض کیا صدوق اللسان نعرفہ، کہ جو صدوق اللسان ہے، سچ بولنے والا انسان، یہ تو ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، لیکن فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہو، یہ کون ہے؟ قال فرمایا یہ مخموم قلب کون ہے؟ هو النقی التقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ ابن ماجہ اور بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا مخموم القلب اسے کہیں گے، کس کا دل جو ہے مخموم ہے، کون ہے وہ؟ فرمایا یہ کون سا دل ہے؟ النقی، جو بالکل صاف، پیور فارم جو ہے، جس کا دل بالکل صاف ہو، التقی پرہیزگار ہو، جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ ہو، بچا ہوا ہو، لا اثم فی، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی، کوئی بغاوت نہ ہو، سرکشی نہ کرتا ہو یہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں، سرکش دل نہ ہو یہ، ولا غل، اس میں کینہ نہ ہو، گویا بغض اور کینے سے پاک ہو، ولا حسد، اور حسد سے پاک ہو۔ مخموم القلب اسے کہیں گے۔ ذرا ان چیزوں کو آپ دیکھیں اچھی طرح سے، کیا ان بیماریوں سے ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے دل پاک ہیں؟ کہیں یہ عیب، یہ بیماریاں ہمارے اس دل کے اندر تو نہیں؟ اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو جگہ ابھی جو دو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک وہی نصف شعبان والی جو حدیث صحیح ہے، نصف شعبان والی حدیث 15ویں شعبان کو بھی اعمال نامے پیش کیے جاتے، سب کی مغفرت ہوتی ہے، مشرک اور مشاہن کی نہیں۔ اتنا ہی اس 15ویں شب کے بارے میں ثابت ہے کہ جو کچھ لوگ اس رات کہ اس کے لیے شب بیداری لازمی ہے یا اس کا روزہ بڑا ضروری ہے، نہیں، جو رکھتا ہے روزہ 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو عام طور بھی اس دن بھی رکھے تو ایک الگ بات ہے، کہ جو عام طور بھی رات کو بیداری کرتا ہے اس رات بھی بیداری کرے، لیکن مخصوص اس نام سے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ بس یہ حدیث پاک جو ہے، جو اتھینٹک حدیث ہے، یہی ہے کہ نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہمارے، اور اس وقت سب کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن مشاہن کی نہیں، مشرک کی نہیں۔ یہ دو چیزیں خاص طور سے، کہیں شرک والا دل تو نہیں ہمارا کسی بھی اعتبار سے، اور شہنا کہیں ہمارے دل میں تو نہیں، یعنی ہم مشاہن تو نہیں۔ اور مشاہن آپ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ جس میں اپنے بھائی کی نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو۔ آج آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہیں سے جا کر آپ فون اٹھائیں گے اور فون کے ذریعے اپنے بھائی کو کال کریں گے، یا کم از کم میسیج کر دیں گے کہ بھائی جو میری آپ کے ساتھ عداوت تھی، اپنا ریئل بردر ہو، ریئل سسٹر ہو، آپ کا پڑوسی ہو، کوئی بھی ایمان والا بھائی آپ کا جو ہے، آپ کا دوست ہو، اس سے آپ کی نہیں بنتی، جھگڑا ہے، کوئی کچھ بھی قسم، کوئی رشتہ دار ہے، تو یہاں سے جا کر آپ یہ کام آج کریں گے۔ روزوں سے پہلے کیا جانا چاہیے، ضرور کیا جانا چاہیے یہ کام، کہ فون اٹھا کر آپ یہیں سے آغاز کریں۔
آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ وہاں سے آغاز کرے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے آغاز کرے، یہیں سے، ان کا انتظار نہ کرے۔ لا یحل لمسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے جائز کسی مسلمان کے لیے ان یہجر اخاہ، کہ وہ دور رہے اپنے بھائی سے، قطع تعلق کرے اپنے بھائی سے، فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے زیادہ، یلتقیان، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، فیورز ھذا ویورز ھذا، ایک ادھر کو مڑتا ہے ایک ادھر کو چلا جاتا ہے، وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دو میں سے بہتر وہ ہے جو سلام سے آغاز کرے، وہ یہیں سے وہ سلام کر دے، یہیں سے آغاز کر دے، تعلقات بہتر بنانے۔ اب آپ میں سے میرا کوئی بھائی کہے گا کہ بھائی میں اپنے بھائی سے صلح کروں، اس نے تو میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، اتنی زیادتی کی ہے، اتنا یہ کیا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا ذرا غور سے آپ اس بات کو سنیں اور دھیان دیں اس بات کو کہ کتنا بھی اس نے آپ پر ظلم کیا ہو، جتنی بھی اس نے آپ پر زیادتی کی ہو، ذرا سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل نامے پینڈنگ رہیں، آپ کی فائل پر سائن نہ ہو۔ یہاں تو آپ کسی آفیسر کے ہاں نہیں چاہتے کہ آپ کی فائل پینڈنگ رہے، آپ رشوت دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا اور کیا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کو روک دیا ہے کہ ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ابھی ان کی معافی نہیں ہوگی، رہنے دو ابھی، شاید یہ آپس میں صلح کریں، حتی یصطلحا۔ تو کیا آپ اپنا اتنا بڑا نقصان کریں گے؟ پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کا نقصان کیا ہے، ایک کم، اب آپ دوسری طرف سے بھی اپنا نقصان خود کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے آغاز نہیں کر رہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے آپ، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد 4914 میں اور احمد میں 9092 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے 3 راتوں سے زیادہ۔ اب آگے دیکھیں اس میں کیا الفاظ ہیں، فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 راتوں سے زیادہ دوری اختیار کی، قطع تعلق کر کے رکھ دیا اپنے بھائی سے، فماتا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہو گیا۔ خود ہی غور کریں آپ کیا فرما رہے ہیں، رحمت والے پیغمبر رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ آپ نے قطع تعلق کیا ہے، بائی کاٹ کیا ہے، دوری اختیار کی ہے، نفرت ہے، جھگڑا ہے، پریشانی ہے ایک قسم کی دوسری قسم کی، آپ دور ہیں اپنے بھائی سے، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ فرمایا فماتا دخل النار، وہ آگ میں داخل کر لیا گیا۔ کیا آپ چاہیں گے، کیا آپ چاہیں گے کہ اللہ بچائے آپ میں کسی کو داخل کیا جائے آگ میں، اور صرف اس لیے کہ آپ بھائی سے اپنے تعلقات درست کرنے کے لیے تیار نہیں؟ لہذا اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی ہی زیادتی اس نے کی ہو، آپ کے بھائی نے، آپ کے پڑوسی نے، آپ کے رشتہ دار نے کتنی ہی زیادتی کی ہو، لیکن آپ اپنا نقصان کیوں کریں گے؟ آپ یہاں سے جا کر فون اٹھائیں اس کے ساتھ، کیونکہ اپنے دل کو آپ نے کیا بنانا ہے، قلب سلیم۔ تو یہ قلب سلیم رہے گا نہیں اگر آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہے، نفرت ہے، غیر ضروری طور اپنے بھائی کے ساتھ، ایمان والے بھائی کے ساتھ ہم نفرت رکھتے ہیں غیر ضروری طور، بس ایسے ہی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں دھیان میں، شاید وہ مجھے نہیں چاہتا، شاید اس نے یہ کیا ہو، شاید، اکثر ایسا ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی سچ میں بھی کسی نے زیادتی کی ہو تو اس زیادتی کو بھی دیکھیں اور پھر اللہ کے عذاب کو بھی دیکھیں، بڑا کون ہے۔ اب اس زیادتی کو آپ برداشت کریں گے یا اس عذاب کو آپ برداشت کریں گے؟ لہذا یہاں سے جا کر آپ ضرور فون اٹھا کر یا اس کے گھر جا کر یہیں سے معافی مانگیں، لیکن یقین رکھیں کہ شیطان
کرنے نہیں دے گا، وہ آڑے آئے گا، وہ بار بار شیطان ایسے نہیں آتا کہ بھائی میں فلاں ہوں، میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں تو آپ ایسا کرو، وہ نہیں آتا ہے۔ وہ کیسے آئے گا کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، صلاح اس بھائی سے ساری چیزیں یاد دلائے گا۔ جب 99 میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا، جب زمین کے حصے ہو رہے تھے کیا کیا تھا، جب تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اس نے کیا کیا تھا، جب تمہارے بھائی کا رشتہ فلاں جگہ ہو رہا تھا اس نے کیا کیا، ساری چیزیں یاد دلائے گا اور آپ کا ہاتھ روک لے گا کہ نہیں ابھی فون مت، ابھی سوچو، ابھی دیکھو۔ وہ آپ کو صلاح کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، یعنی مختلف طریقوں سے وہ آپ کو روکے گا۔ لیکن آپ اس بات پر دھیان دیں کہ آپ اپنا نقصان کتنا بڑا کر رہے ہیں اگر آپ صلح نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مشاہن پھر بن رہے ہیں، اور مشاہن کے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی لیکن مشرک اور مشاہن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب ایک اور انداز سے بھی آپ سوچیں، میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، مصطح کا واقعہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور جنہوں نے صدیق اکبر کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو افواہ اڑائی تھی، بہتان لگایا گیا تھا، اس میں ان کا حصہ تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں صدیق اکبر اس لیے غریب تھا ان کا رشتہ دار، ان کے لیے ایک سیلری ان نے وقف کر لی تھی، مکمل ان کو ملتا تھا، ایک خاص رقم دیتے تھے خرچے کے لیے۔ جب انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تو صدیق اکبر نے روک دیا وہ وظیفہ، وہ سیلری آپ سمجھے وہ بند کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ آیات آئی کہ آپ نہیں چاہتے صدیق اکبر سے، گویا ڈائریکٹ یہ ایک قسم کا خطاب تھا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ معاف کر دیں، آپ کو چاہیے درگزر کر دیں، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ کیا کہا پھر صدیق اکبر نے؟ کہا بلا، بے شک اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، بس میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ دوڑے دوڑے گئے، فوراً پہنچے مصطح کے گھر، کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ لو جو آپ کا میں دیتا ہوں، یہ کنٹینیو ہوگا آج سے۔ اور پھر وہ اپنا خرچہ انہیں دے کر واپس آ گئے اور فوراً صلح کر لی اس کے ساتھ۔ کہا میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے۔ اب ذرا اس چیز کو بھی دیکھیے، آپ تھوڑا سا موازنہ کریں۔ اگر آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، ذرا دیکھو کیا ایسا ظلم کیا تھا، اتنا بڑا کیا تھا جتنا مصطح نے کیا تھا صدیق اکبر کے ساتھ۔ صدیق اکبر کی بیٹی پر بہتان، ذرا اندازہ کرو کتنا بڑا جرم ہے، اور کس کے ساتھ کیا؟ اسی کے ساتھ جو اس کا خرچہ چلا رہا تھا، جو اس کا محسن تھا، جس نے اس پر بے شمار احسانات کیے تھے، اسی کی بیٹی پر بہتان لگایا۔ کوئی بھی شخص سوچ سکتا ہے کہ یار میں نے اتنا اس کے ساتھ کیا اور اس کا یہ طریقہ میرے ساتھ، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب آپ بھی سوچیں اگر آپ کے بھائی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی، اتنی بڑی زیادتی تو نہیں کی ہوگی، لہذا آپ نے بھی آج یہاں سے جا کر فون اٹھانا ہے اور صلح کرنی ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور جب شیطان بیچ میں آ جائے گا تمہیں یاد دلائے گا یہ چیزیں، تم نے کہنا یار ٹھیک کہتے ہو، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن فار دی سیک آف اللہ، میں اللہ کے لیے یہ سب کچھ بھول رہا ہوں، اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان۔ تم جو کہتے ہو کہتے رہو،
لیکن میں نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے، یہاں سے جا کر ہی آپ انشاءاللہ العزیز یہ کام کریں گے اور ایک دعا کریں گے جو ہمیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جنہوں نے سبقت لی اس ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کی نفرت، ان کا کینہ، حسد، بغض ہمارے دل میں نہ رکھ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا دل کینے سے صاف ہو، بغض سے صاف ہو، عداوت سے صاف ہو، یہ طاقت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا اللہ سے یہ طاقت ضرور مانگنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔